औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टाइम टीवी कनाडा से मैं आपकी मेज़बान बतूल ज़हरा प्रोग्राम सीरत इमाम सज्जाद करबला ता शहादत लेकर हाजिर हूँ। आज इस प्रोग्राम के सिलसिले की दूसरी नशिस्त है। कल हमने ख़ाहर से सुना था। सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूँ कि हमारे साथ हमारी मेहमान आलिमा खुशनुमा काज़मी साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें। नाज़रीन, गुज़िश्ता नशिस्त में हमने खानम से सुना जाना कि इमाम सज्जाद जो खुतबा दे रहे हैं उसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हमें परवरदिगार आलम ने 7 चीज़ों पे फजीलत दी है। वो उन्होंने उस किस्त में बता दिया। आइए जानते हैं वो क्या 6 चीज़ें हैं जो इमाम कह रहे हैं कि ये हमें अता की गई हैं। चलिए जी। देखिए, इमाम सज्जाद का खुतबा कुछ इस तरह था। इमाम इरशाद फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने 6 चीज़ें हमें अता की हैं और 7 चीज़ों से हमें फजीलत दी है। तो वो इमाम ने 7 चीज़ें जो बयान की तो इमाम ने उसमें अपना शजरा बयान किया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हम में से हैं, अली मुर्तज़ा हम में से हैं, शबाब अहलुल जन्ना हम में से हैं, सरदार हमजा शहीद हम में से हैं, मेहदी मऊद हम में से हैं। और 6 चीज़ें जो इमाम कह रहे हैं परवरदिगार आलम ने हमें अता की। देखिए, इन चीज़ों को शायद कोई ये कह सकता है कि ये चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, मगर एक इमाम के पास होने में एक आम इंसान के पास होने में फ़र्क है। जैसे कि इमाम इरशाद फरमाते हैं पहली चीज़ परवरदिगार आलम ने हमें क्या दी? इल्म दिया। अब कोई शख्स ये भी कह सकता है कि भाई इल्म तो हमारे पास भी नहीं है, भी मौजूद है। तो इमाम के पास इल्म होने में और आपके पास इल्म होने में फ़र्क है, क्योंकि आपने इल्म सीखा है और इमाम है इल्म लदुन्नी के वारिस। तो यहाँ पर फ़र्क आ गया। फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं, और देखें यहाँ पर हदीस भी हमारे पास बड़ी खूबसूरत मौजूद है। निअमा वज़ीरुल इल्म अल हिल्म कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमारे पास एक हदीस मिलती है। आप फरमाते हैं कि परवरदिगार मुझे इल्म के ज़रिए से बुलंदी अता फरमा और हिल्म के ज़रिए से मेरी ज़ात में ज़ीनत अता फरमा। यानी हिल्म के बगैर इल्म बेकार है। बर्दाश्त, हिल्म के बगैर इल्म बेकार है। हम ऐसा इसको अगर हम आम अपनी जिंदगी में देखें तो हम देखते हैं कि बाज़ लोगों के पास इल्म बहुत होता है मगर हिल्म नहीं होता। जब हम उनसे बात करते हैं तो कुव्वते बर्दाश्त की उनमें हमें बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं हिल्म और इल्म साथ साथ हैं। अगर किसी को कोई ये कहते हैं कि मेरे पास इल्म है और उसके पास हिल्म नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है, गोया कि वो उसके पास इल्म भी नहीं है। तो इमाम कहने पहली चीज जो खुदा ने हमें दी वो इल्म है। फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं फिर परवरदिगार आलम ने हमें इल्म दिया, हमें शुजाअत दी। शुजाअत इतनी है बनु हाशिम के पास, वो हम सुनते रहते हैं मेंबरों से कि, और खुसूसन इमाम वक्त के पास, इमाम वक्त के बारे में हमारा तो ये कामिल अकीदा है, ईमान है कि रूए ज़मीन पर अगर कोई सबसे ज्यादा शुजा फर्द मौजूद होता है तो वो इमाम वक्त होता है। यानी इमाम वक्त से शुजा कोई भी नहीं होगा। तो मौला करें खुदा ने हमें इल्म दिया, शुजाअत दी, सखावत दी। रूए ज़मीन पर अगर पूरी कायनात में बड़े से बड़ा सखी भी आ जाए, हातम ताई भी आ जाए, मगर वो इमाम वक्त से ज्यादा सखी नहीं हो सकता। इल्म दिया, शुजाअत दी, सखावत दी, सहामत दी, बुजुर्गी। और फिर इमाम ने बड़ी खूबसूरत चीज इरशाद फरमाई। 6ठी चीज जो इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, इमाम इरशाद फरमाते हैं और मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत को रासिख कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता काबिल तवज्जो, मौला कहने खुदा ने हमें दी है, मगर ये तो मौला कह रहे हैं कि मोमिनीन के दिलों में दी, मौला कह रहे हैं हमें, मगर है मोमिनीन के दिलों में। तवज्जो, यानी अगर मैं इसको बयान करूं कि परवरदिगार आलम कोई बहुत खूबसूरत और नादिर और नायाब कोई शय या हीरा आले मोहम्मद को हदिया करे, इमाम सज्जाद को दे, और मौला सज्जाद को दी गई है परवरदिगार आलम की तरफ से, मगर मौला सज्जाद कहें है ये हमारी, मगर दे रहे हैं हम अपने चाहने वालों को। समझे? तो मौला कह रहे हैं ये परवरदिगार आलम ने हमें अता की है, मगर है हमारे मोमिनीन के दिलों में, यानी हमारी मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में रख दिया।
توجہ. تو یہ پورا خطبہ ہم دیکھتے ہیں امام کا, ہمیں ملتا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں 6 چیزیں پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی اور 7 چیزوں سے ہمیں تمام انبیاء اور مرسلین پر پروردگار عالم نے فضیلت عطا کی ہے. بڑا خوبصورت خطبہ, اور اس خطبے میں ہمارے پاس بہت سارے میسیجز ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا علم موجود ہے, کتنا حلم موجود ہے. یعنی اگر ہم سیرت امام سجاد سے لیں کہ ایک امام کے چاہنے والے کے اندر ان کوالٹیز کو ہونا چاہیے. یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی جو کہ کرنٹ سچویشن سے ریلیونٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ حلم جتنا امام نے برداشت کیا ہے, مطلب ہم تو اگر تھوڑا سا روزہ رکھ لیتے ہیں تو بھی ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے, ٹریفک میں پھنستے ہیں تو بھی ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے. یہ حلم جو ہے وہ ہمارے امام کی میراث ہے, تو ہم اس سے کیسے استفادہ حاصل کریں گے, ہمارے اندر یہ کوالٹی آئے. بہت اچھا سوال ہے, اور واقعاً حلم جو ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. حلم, لیکن ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, ہم ہمارے اندر تو ہم پہلی جو سیڑھی ہے اس پہ ہم کیسے پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں, برداشت دیکھیں, برداشت وہی میں نے کہا نا کہ نعم وزیر العلم والحلم. مومن, میں نے سنا تھا کہ مومن اتنا نرم خو ہوتا ہے کہ لوگ اسے بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. نرم خو, آرام سے بات کرنے والا, آرام سے بات سمجھنے والا. مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنٹ سچویشن اور سینیریو میں ہم چل رہے ہیں اس میں ہم نرم خو نہیں بن سکتے. تو مجھے یہاں ہیلپ چاہیے. یہ جو میرا سوال ہے یہاں میں اس کو ہمارے اندر قوت نہیں ہے, معاشرے میں ہی نہیں ہے, بچوں میں نہیں ہے. یہ اس لیے اس کا آپ کو فقدان نظر آ رہا ہے, قوت برداشت کی کمی جو آپ کے اندر نظر آ رہی ہے نا, اس کا فقدان. تو مجھے ایسا لگتا ہے بحیثیت ذاکر محمد وآل محمد, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سیرت ائمہ کو جتنا زیادہ بچوں کے سامنے بیان کریں گے, ان کے واقعات بیان کریں گے علم سے متعلق, برداشت سے متعلق. مرد شامی کا واقعہ ہمارے یہاں بہت زیادہ معروف ہے. امام حسن کو آ کے سب و شتم کرنا شروع کرتا ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب دیں, مگر مولا کیا کہتے ہیں, مولا امام حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں تو مسافر لگتا ہے, اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں لباس دے دوں, تو بھوکا لگتا ہے اگر کھانا نہیں ہے تو کھانا دے دوں. اور پھر امام نے اسے ساری چیزیں مہیا کی. وہ شام سے آیا تھا, صحیح, اور جب وہ جانے لگا تو بڑے خوبصورت, یہ دیکھیں امام کی برداشت ہے. امام چاہتے تو امام کے اصحاب اسے پلٹ کے جواب دے سکتے تھے, اسی کی زبان میں جواب دے سکتے تھے. مولا یہ کہہ کے بری و ذمہ ہو سکتے تھے کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا, مگر مولا نے میرے اور آپ کے سامنے اپنی سیرت کے اس پہلو کو رکھا, اور امام نے جب ساری چیزیں اسے پرووائڈ کی اور وہ جانے لگا تو بڑا خوبصورت اور تاریخی جملہ ہمیں روایت میں ملا. وہ کہتا ہے کہ آج سے پہلے مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا, اور آج کے بعد مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. یعنی اگر اہل بیت کو آپ دیکھیں تو اہل بیت نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو موڑ دیا اپنی طرف, یا لوگوں کے دلوں کو جھکا دیا اپنی طرف. تو ہمارے اندر جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ قوت برداشت کی کمی ہے کہ ہم یا تو ہم سنتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کچھ واقعہ اصل میں ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے نا, کوئی یہ بھی تو نہیں سمجھ رہا. وہی جملہ عالم دین کو یہاں پہ کوٹ کروں گی کہ آپ جہل مکتوبی ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ جاہل ہیں. مطلب ہر آدمی تو اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ رہا ہے, کسی کو بھی اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی ہے. مگر کیونکہ یہ سیرت امام سجاد علیہ السلام پر پروگرام ہے, اور وہ امام ہے کہ جس نے بار کربلا صرف امتحان دیا ہے, برداشت کیا ہے. آپ اگر اس سے انٹرلنک کروں میں مولا کا واقعہ کہ حسین ابن نمیر بالکل یہ سوچ رہی تھی ابھی, بالکل ایگزیکٹلی, اور بھوکا ہے, پیاسا ہے, اور سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے, تو مولا سجاد نے اسے سر چھپانے کی جگہ بھی دی, کھانا بھی دیا, اور وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے تیزی سے کھانا کھا رہا ہے. روایت کے جملے, اور ہم یہ مصائب کی منزل پہ پڑھتے ہیں کہ تیزی سے کھانا کھا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ مولا سجاد سے چھپا رہے, مولا اسے پہچانے نہ, اور بڑے آرام سے چلا بھی جاتا ہے. لیکن جب جانے لگتا ہے تو مڑ کے کہتا ہے شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. یعنی صرف اسی واقعے میں ہمارے سامنے کتنے درجہ, ہمارا ذرا سے کسی سے نظریاتی اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بالکل چھوٹی سے چھوٹی بات کی میں بات کر دوں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ, میں نے کہا نا علم تو سپرلیٹو ڈگری, ہم تو برداشت بھی نہیں کرتے. تو جب یہ پلٹ کے مولا سے کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں, تو امام سجاد کیا کہتے ہیں, میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں, تو میرے علی اکبر کا قاتل ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یعنی امام سجاد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پھر امام سجاد کا بڑا خوبصورت جملہ ملتا ہے جب وہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ مجھے پہچانتے ہیں پھر بھی میرے ساتھ یہ سلوک. تو امام کہتے ہیں کل ہم تمہارے مہمان تھے, آج تم ہمارے مہمان ہو. اللہ اکبر. توجہ. تو سیرت جو آپ کا سوال ہے کہ آج کل کیوں ہمیں برداشت کا اور حلم کا فقدان نظر آتا ہے, اس میں شاید ہماری تربیت میں بھی کمی ہے, اور اس کا علاج صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر برداشت آئے, اور جب برداشت ہوگی تو آٹومیٹیکلی ہم جو لوگ ہیں یا ہمارے جو رشتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے. یہاں میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے عزاداری کو, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے پہلے عزادار حضرت امام سجاد ہیں اور خواتین میں ظاہر ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے, تو انہوں نے کیسے جو ہے وہ باد کربلا عزاداری کو ترویج دی؟ دیکھیں اگر ہم اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا سجاد اور بی بی زینب کے خطبوں نے کوفہ و شام کے جو دربار ہیں انہیں ہلا دیا تھا. تو سب سے زیادہ دشمنان اہل بیت کا جو فوکس تھا آل محمد میں وہ سب سے زیادہ ان دو پرسنالٹیز کی طرف تھا, بی بی زینب اور مولا سجاد کی طرف. مولا سجاد کون ہے؟ وارث کربلا ہیں, وارث حسین ابن علی ہیں مولا سجاد. اور بی بی زینب کون ہے؟ بی بی زینب ہے شریکۃ الحسین بی بی, ام المصائب بی بی. کیونکہ ان دونوں کا بہت اہم رول تھا لوگوں کو ابا عبداللہ الحسین کی مظلومیت کی طرف موٹیویٹ کرنے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام میں انقلاب آیا اور لوگوں میں تلاطم پیدا ہوا بی بی سکینہ کی شہادت کے بعد, اور لوگوں نے یزید کے خلاف بولنا شروع کیا اوپنلی, تو پھر مجبوری اس کی ہو گئی کہ وہ اہل حرم کو رہا کرے. اور رہائی پا کر جب مدینے آئے ہیں اہل حرم اور مولا سجاد اور بی بی زینب, تو ان کے لیے زندگی آسان نہیں تھی. ان کو محصور کر کے رکھا جاتا تھا. عزاداری آج میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے ہاتھ کھول کر عزاداری بھی کر سکتے ہیں. اچھا, وہ باتیں مطلب جب رہا ہو گئے ہیں اس کے بعد بالکل امام کو محصور کر کے رکھا گیا, اس کے بعد فورسفلی آپ شام بھی گئے ہیں. توجہ ہے. تو مولا سجاد کو ایک طرح سے نظر بند والی کیفیت تھی, یعنی مولا سجاد جو تھے وہ کھل کر وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے تھے یا پیغام کربلا کو واضح نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے دیکھا پھر مولا سجاد نے کیا کیا, کیونکہ دشمنان اہل بیت کی نگاہیں مولا سجاد کی طرف تھیں, تو مولا سجاد نے دعاؤں اور مناجات سے سہارا لیا. تو ہمارے سامنے بہت خوبصورت مولا سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ موجود ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولا سجاد کس طرح سے عزاداری کو عام کر رہے ہیں. تو امام سجاد کا اگر آپ انگشتری کا نقش دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ مولا کی انگشتری کے نقش پہ لکھا ہوا تھا بے شک قاتل امام حسین رسوا ہوا. یہ کیا ہے؟ آپ اگر اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا, کیونکہ مولا اس طرح سے, جس طرح میں نے کہا نا, میں اور آپ تو بہت اچھے طریقے سے عزاداری کر رہے ہیں, مولا نہیں کر سکتے تھے اس طرح سے گریہ ماتم عزاداری. تو مولا نے اپنے نقش کے ذریعے لوگوں کو بتایا, مطلب جس ایکٹ سے بھی ظاہر کر سکتے تھے. بالکل, کربلا کی یاد کو تازہ رکھنا. ہاں بالکل, کربلا کی یاد تازہ ہے, گریہ کے ذریعے سے یاد کربلا کو تازہ رکھا. یعنی اگر کسی کے گود میں ششماہا دیکھ رہے ہیں تو گریہ کر رہے ہیں شہزادہ علی اصغر پہ. اللہ اکبر. اگر کسی ذبیحہ کو دیکھ رہے ہیں تو گریہ کر رہے ہیں. توجہ. اگر کسی جوان کو دیکھ رہے ہیں تو گریہ کر رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا گریہ تو کر رہے ہیں, اسی گریہ کے ذریعے سے تحفظ کربلا ہو رہا ہے اور عزاداری عام ہو رہی ہے. دیکھیں اس ایکٹ کی وجہ سے یہ بات آئی کہ لوگ جو ہے ذبیحہ پہ کپڑا ڈال دیتے تھے کہ امام گزر رہے ہیں. ایسا ہی ہے کہ جو قصائی ہوتے تھے وہ ذبیحہ پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے کہ جلدی جلدی سے کپڑے ڈالو, پردے ڈال دیا کرتے تھے اپنی دکانوں پہ کہ سید سجاد فرزند رسول اللہ یہاں سے گزر رہے ہیں, اور وہ ذبیحہ کو دیکھیں گے تو وہ گریہ کریں گے. اور ہمیں مصائب کی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جاتے تھے اور باقاعدہ پوچھتے تھے کہ تم نے یہ جو ذبیحہ کیا ہے, یہ جو جانور ذبح کیا ہے, کیا تم نے اس کو پانی پلایا تھا؟ اللہ. وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ مظلومیت ہے ابا عبداللہ الحسن کہ قصائی پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ فرزند رسول اللہ اتنا سیراب کیا تھا کہ جب تک 3 مرتبہ اس نے اپنا منہ پانی پر سے نہیں ہٹایا, اور یہ ہے کہ آپ پانی پلائیں, اس وقت تک, اس حد تک پانی پلائیں کہ وہ اپنا منہ 3 بار
جو جانور ہے وہ پانی پر سے ہٹا دے. تو کہتے ہیں اس وقت تک ہم نے اسے ذبح نہیں کیا. تو مولا کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے, یعنی لوگ متوجہ ہیں, مولا کو دیکھ رہے ہیں, مولا کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, ہائے میرا معصوم بابا, ہائے میرا مظلوم بابا, کہ جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین نینوا پہ شہید کر دیا گیا, ایک قطرہ پانی نہیں دیا گیا. تو اس طرح سے مولا سجاد جو ہیں وہ کربلا کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں. اور زہری کا واقعہ تو ہم ممبروں سے پڑھتے بھی ہیں اور سنتے ہیں, کتنا معروف ہے کہ زہری مولا کو بار بار اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں, گھر لیتے ہیں, مولا کو انوائٹ کرتے ہیں, مولا نہیں جاتے. شادی کرتے ہیں, زہری انوائٹ کرتے ہیں, مولا نہیں جاتے. بیٹے کی ولادت ہوتی ہے, زہری انوائٹ کرتے ہیں, مولا نہیں جاتے. بیٹا جوان ہو جاتا ہے, اپنے بیٹے کی شادی کا انویٹیشن دینے کے لیے آتے ہیں, مولا سجاد نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں مولا میں ہر بار آپ کو بلاتا ہوں, آپ نہیں آتے, میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر آئیں تاکہ میرے گھر میں برکت ہو. تو مولا سجاد کیا کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں زہری اگر چاہتے ہو ہم تمہارے گھر آئیں تو اپنے گھر میں مجلس رکھ لو. اللہ اور روایت میں ہمیں ملا کہ زہری نے اپنے گھر پہ مجلس رکھی اور مولا سجاد اس مجلس میں شریک ہوئے. اور نہ صرف یہ کہ شریک ہوئے, مولا سجاد نے گریہ کیا اور وہاں پر شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھوائے گئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا سجاد جو ہیں وہ گاہے بگاہے اپنے گریہ کے ذریعے سے اور اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے پیغام کربلا کو جو ہیں وہ واضح کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر ہم مولا سجاد کی سیرت کو دیکھیں کیونکہ ہم سیرت پہ ہی بات کر رہے ہیں مولا سجاد کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا سجاد کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ یتیمان آل محمد کی مولا نے کفالت کی. نہ صرف ہے کہ یتیمان آل محمد کی مولا سجاد نے کفالت کی ہے, مدینے کے فقراء اور مساکین کی باد کربلا مولا سجاد نے کفالت کی, جن کی کفالت ابا عبداللہ حسین کیا کرتے تھے. وارث کربلا نے باد کربلا انہیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑا. اپنے بابا کی پیروی کرتے ہوئے مولا سجاد اسی طرح رات کی تاریکی میں, ہمیں مقتل میں ملتا ہے, اگر آپ مقتل مجلسی اٹھا کے پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ مولا حسین کو جب شہید کیا گیا اور مولا کی کمر پہ دیکھا گیا تو مولا کی کمر پہ نشان موجود تھے. اور یہ ہمیں بہت سے آئمہ سے متعلق روایت ملتی ہے کہ آدھی رات کو نکلا کرتے تھے اور یتیموں اور مساکین میں کھانا تقسیم کیا کرتے تھے. تو مولا سجاد کی بھی ہمیں وہی سیرت نظر آئی کہ مولا سجاد آدھی رات کو نکلتے ہیں اور یتیمان جو مدینہ تھے ان کی کفالت کیا کرتے تھے اور مساکین کی کفالت کیا کرتے تھے. اور یہاں ایک چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ دیکھیں آج کل ہم بھی لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سیرت سے, کیونکہ ہم سیرت سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں امام سجاد کی, تو ہمیں سیرت سے کیا سیکھنا ہے کہ امام سجاد کی سیرت میں, ہر ائمہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے اور اسپیشلی امام سجاد کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کسی کی کوئی مدد کرتے تھے, کوئی سائل دروازے پہ آیا اور سوال کرتا ہے اور مولا اس کی مدد کر رہے ہیں, تو مولا نے کبھی بھی اپنا چہرہ اس کو نہیں دکھایا, نہ مانگنے والے کا چہرہ دیکھا. یہ بہت بڑا میسج ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. یعنی مولا کیوں نہیں چہرہ دیکھ رہے ہیں, مولا تو دے رہے ہیں. آج تو سوشل میڈیا پہ باقاعدہ دکھایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں, یہ ہیں. دیکھیں مولا, میں کہوں کہ مولا چاہتے تو مولا اس کا چہرہ دیکھ لیتے, اور مولا سے یہ سوال کیا بھی گیا مولا سجاد سے کہ مولا آپ چہرہ کیوں نہیں دیکھتے, اپنا چہرہ کیوں چھپاتے ہیں. تو مولا سجاد نے کہا میں اس کے چہرے پر مانگنے کی ندامت نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ہے تہذیب آل محمد, یہ ہے تہذیب ائمہ, یہ ہے تہذیب امام سجاد, یہ ہے سیرت امام سجاد. اور واقعی آپ کا جملہ بالکل ٹھیک ہے کہ آج کل جب تک ہم تصویر کلک نہیں کرتے, تصویر ڈیٹیلز نہیں شیئر کرتے, تب تک ہم کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو سیرت سے کیا سیکھنا ہے میں نے اور آپ نے, کہ جو بھی عمل کریں, یعنی مولا سجاد کی سیرت سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہارا خدا دیکھ رہا ہے تمہارا عمل. یعنی ہر عمل ہے قربتاً الی اللہ. یہ سیرت امام سجاد کا بہت خوبصورت پہلو ہے جو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور مزید آگے جانیں گے امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. اللہ حافظ. شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام, نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام.